बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंका का 2 रोज़ा दौरा किया। ये इनका श्रीलंका का पहला सरकारी दौरा था। इस दौरे की दावत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इनके हम मनसब श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म इज़्ज़त-माब महिंदा राजापक्से साहब ने दी और दौरे का अब मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया है, जिसमें दोनों ममालिक ने अपने जो तावन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स का चुनाव किया है, जिसमें तिजारत है, जिसमें सकाफत है, जिसमें सियाहत है और जिसमें जो सी पैक की बात आई है वो सबसे बड़ी इस वक्त मेन हाईलाइट बनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये आज भी इस बात को दोहराया। उन्होंने कल भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सी पैक, इसका हिस्सा श्रीलंका बन सकता है और इससे हिस्सा बनने से श्रीलंका को इक्तिसादी लिहाज से बहुत सा फायदा हासिल हो सकता है, उनकी एक्सेस हो सकती है सेंट्रल एशिया तक। आज की जो उनके दौरे की मेन हाईलाइट थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हुई श्रीलंका के सदर इज़्ज़त-माब गोटाबाया राजापक्से साहब से और मुलाकात बहुत मुफीद रही। खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि आज की जो उनकी सदर श्रीलंका से मुलाकात हुई, इसमें दोनों ममालिक में ये जो गुर्बत में लोग फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने के लिए और ये जो अफराद ज़र में इजाफा है, कीमतों में बिलखसूस अशिया खुर्दनोश, इसमें कमी लाने के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर व खौज किया गया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, चाहे वो मिडल मैन आड़तियों का जो अमल दखल है उसको खत्म करने की बात हो, इस हवाले से उन्होंने कहा बड़ी मुफीद मुलाकात रही। दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट आज के दिन ये रही कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था कि उनकी सियासत का महवर यह है कि जो पिसे हुए गरीब तबका है उसको ऊपर लेकर आया जाए और उन्होंने कहा उसका एक तरीका यह है कि तिजारत को बढ़ाया जाए, सरमायाकारी को बढ़ाया जाए। जब वेल्थ क्रिएशन होती है उससे जो गरीब आबादी होती है वो खते गुर्बत से ऊपर आ सकती है और उन्होंने जो श्रीलंका के ट्रेडर्स हैं उनको दोबारा से सी पैक से जो श्रीलंका की पोर्ट्स हैं, जो उनकी सनतें हैं, उनको जो से फरोग मिलेगा उसकी अहमियत को भी उजागर किया। फिर आज की एक और अहम मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी ताजिर कम्युनिटी श्रीलंका बेस्ड है उनसे भी मुलाकात की और दो तरफा जैसे इलामिया में सामने आया है, दो तरफा तिजारत का जो हुजम है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, इसको $1 अरब तक ले जाने के हसूल के अज़म का इयादा किया गया। जाहिर सी बात है उसके लिए फ़िज़ाई सफ़र को तरजीह बनाना होगा, वीज़ा रजीम को नरम करना होगा, तब जाकर ये जो अहदाफ है इनका हसूल मुमकिन हो सकेगा। व्यूअर्स, हमने कल भी इस दौरे पे गुफ्तगू की थी, आज भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मसला कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर ये मसला हल हो जाए, जो ये इलाकाई खित्ता है इसमें तरक्की जो है उसकी मनाजिल तय की जा सकती हैं। तो आज हम स्ट्रेटेजिक लिहाज से, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली उनके दौरे को डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, मारूफ दिफाई और सियासी तजिया निगार हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले से। मैं अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जनरल साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दिफाई लिहाज से भी बड़े मरबूत और मुनज़्ज़म रहे हैं माजी के तनाज़र में। आप समझते हैं अब नई जहत बिलखसूस ये जो सी पैक की बात सामने आ रही है और जो तिजारती फरोग की बात हो रही है, जो सियाहत का पोटेंशियल है दोनों ममालिक में, इसको भी, इस जहद को भी अब उतनी ही तेजी से इस पे अमल होना चाहिए आपकी राय में और एक जो तकोन बनाई जा सकती है चाइना पाकिस्तान श्रीलंका? एजाज अमान साहब जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं इनमें तो कोई दो राय नहीं है और हमारे 1970 ऑनवर्ड बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और आज तक हैं। जब श्रीलंका में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी तो उस वक्त भी हमने श्रीलंका की बहुत मदद की जो उनके लिए बड़ी कारगर साबित हुई, तो उस एतबार से तो कोई दो राय नहीं है जी। अब देखना यह है कि जो मौजूदा हुकूमत का एम्फसिस है कि हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जो पोटेंशियल है उसकी बजाय जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल को हम उसको अमली जामा पहनाएं और उसको ऑप्टिमाइज करें ताकि तमाम मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बाहमी मुआशी शराकत से आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ उनका एक एस्पेक्ट मिलिट्री स्ट्रेटजी के हिसाब से ना रखा जाए। तो उस लिहाज से तो ये बहुत अहम विजिट है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं देखने वाली जी। पहली बात यह है कि हमारा 2002 में एक मुआहिदा हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका जी। ये हुआ, इसमें कोई ज्यादा खातिर खा कामयाबी हमें बड़ी नहीं हुई,
اور ہمارا ٹریڈ تقریباً $500 ملین جو ہے $485 سے اوپر نہیں، $485 ملین سے اوپر نہیں جا سکا، وہ میکسیمم تھا۔ نارملی 287 اور 300 کے اس میں رہا ہے جی نزدیک۔ جی جی لیکن اب دیکھنے والی دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے تقریباً $4-4.5 بلین کا، اور چائنا کے ساتھ تقریباً $6 بلین کا وہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو پوٹینشل ہے، لیکن کمپیٹیٹرز انڈیا اور چائنا ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر کے کتنا اس پوٹینشل کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے۔ جو ٹارگٹ، جو ہدف آپ نے بیان کیا ہے وہ اٹینیبل ہے کہ ہم اس کو $1 بلین تک اگر لے جائیں تو اس میں لے جانے کے امکانات ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آن اے کمپیٹیٹو پرائس۔ اور تیسری بات جو ہے، وہاں کی تقریباً 1.25 کروڑ آبادی، 1.5 سے 2.25 کروڑ وہ بدھسٹ ہیں، جی اور پاکستان کے اندر جو بدھسٹ کے جو مذہبی مقامات ہیں جتنے وہ دریافت ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ پاکستان کے مختلف خطوں میں موجود ہیں، اگر ہم اپنے ویزا کے جو سہولت ہے اس کو آسان بنا دیں اور وہاں ٹورزم کے اعتبار سے اور ہوٹلنگ اور یہ چیزیں کریٹ کی جائیں تو شاید ہم اس پوٹینشل کو آپٹیمائز کرتے ہوئے ٹورزم سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جناب صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بھارت کی جو تجارتی تعلقات ہیں اس کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک ہیجمنسٹک ڈیزائنز بھی ہیں بھارت کے، جو سارک ہے اس کو بہت سے ناقدین کہتے ہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، اور سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، افغانستان بھی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو دورہ ہے اس حوالے سے کتنا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سری لنکا کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دورے کی دعوت دی، دونوں بھائی ہیں صدر اور وزیر اعظم، اور پاکستان کے لیے کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا ایک اچھے جذبات ان کے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ ایک گڈ ول پائی جاتی ہے، اس کو کیسے کیپٹلائز کیا جائے؟ دیکھیں، ہندوستان کا جو رویہ اپنے چھوٹے پڑوسیوں کے ساتھ رہا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ متعصب بھی تھے، اور انہوں نے جو اپنے ہیجمنسٹک ڈیزائن تھے ان کی وجہ سے ان کو سپریس کر کے رکھنا، ان کو دبا کے رکھنا ہمیشہ پسند کیا ہے۔ لیکن اب جو چائنا کی آمد ہے اس خطے میں ایک بہت بڑے انویسٹر کی حیثیت سے، ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ کی حیثیت سے، اس نے یہاں کے جغرافیہ میں اور یہاں کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا رہا ہے۔ سری لنکا کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پہلے ہمبن ٹوٹا کی پورٹ بنائی اور اب وہ کولمبو ہاربر کے اوپر کام کر رہے ہیں چائنیز۔ جی اگر یہ دو پورٹ فلی پوٹینشل ان کا ایکسپلائٹ ہو جائے، آپٹیمائز ہو جائے، تو چٹاگانگ بنگلہ دیش میں بھی چٹاگانگ کی جو ہاربر ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی چائنا کر رہا ہے، گوادر کی انہوں نے کر لی ہے، جبوٹی کی انہوں نے کر لی ہے، تو اور نیپال کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی انڈیا کو تھوڑا سا ریبف بھی کیا۔ تو اگر یہ دیکھیں تو اسے کہتے ہیں سٹرنگ آف پرلز، کہ یہ ان کے گردن کے گرد ایک ایسا موتیوں کا ہار پرویا جا رہا ہے جو ان کا بعض ان کے لیے اسٹریٹجک مشکلات پیدا کرے گا۔ اس میں چائنا کا رول کلیدی ہے، اگر پاکستان ان کے ساتھ مل جائے تو یقیناً ہندوستان کے لیے اس طرح کا جو ہیجمنسٹک ڈیزائن تھے یا وہ جو ڈریم تھی اس کو ریئلائز کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ایک ڈویبل ایکٹ ہے۔ میرے خیال میں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ سی پیک کے حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ پرائم منسٹر نے کل بھی مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، اور آج جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کے دوران انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جلد یا بدیر سری لنکا سی پیک کا حصہ بنے گا؟ سی پیک کا چائنا کے ساتھ مل کے یقیناً یہ جو بات پرائم منسٹر پاکستان نے کی ہے اس میں چائنا کی مشاورت شامل ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان کا سٹینڈ الون پروجیکٹ تو ہے نہیں۔ جی تو انہوں نے اگر ان کو دعوت دی ہے تو اس میں چائنا کی جو رضامندی ہے وہ یقیناً شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس کتنا پوٹینشل ہے سری لنکا کے پاس جس کو وہ آپٹیمائز کریں اور اپنی ایکسپورٹس کو سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف بڑھاوا دے سکیں، کیونکہ ان کا ٹریڈ وہ زیادہ تر تو پان کے پتے اور چائے اور کچھ اپیرلز جو ہیں جو لباس بناتے ہیں وہ بچوں کا اور لیڈیز کا اور جینٹس کا، تو وہ ان تین ایریاز میں ان کی ایکسپورٹ ہیوی رہتی ہیں۔
اب اس کے لیے کتنی مارکیٹ انہیں چاہیے اور ان کا کتنا پوٹینشل ہے، بٹ یقیناً سی پیک کے راستے ان کے لیے کھولنا مفید تر ثابت ہوگا اور ایک اچھی مارکیٹ تک ان کو رسائی مل جائے گی سینٹرل ایشیا تک، جو ان کے لیے بھی خوش آئند ہے اور ہمارے پوٹینشل میں بھی اس سے اضافہ ہو جائے۔ جناب انسداد دہشت گردی میں بھی پاکستان نے بڑا تعاون کیا، اور جیسے جو سری لنکا کی تاریخ ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے ان کو ایک دہائی تک جو بہت بڑا ایشو تھا، انسرجنسی تھی تاملز کی، اس کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کو بھی دہشت گردی کے افرید کا مقابلہ کرنا پڑا جو الحمدللہ بخوبی کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں بھی ایک کوہیسو اپروچ آئی؟ جو دفاعی تعلقات ہیں جیسے میں نے کہا وہ ماضی میں رہے، ان میں کوئی نئی جہت آ سکتی ہے؟ ہم اپنے جو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ فضائی ہمارے پاس آلات ہیں، جہاز ہیں، یا دفاعی مصنوعات کی بھی ہم جو سری لنکا سے اپنے روابط کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ بہرکیف لا اینڈ آرڈر وہاں کا بھی ایک ایشو رہا ہے۔ یقیناً اس میں ایکسپیرینس شیئرنگ ایک ایسا زون ہے، ایسا ایریا ہے جس میں بہت سارا کام ہوا بھی ہے اور مزید ہو سکتا ہے، کیونکہ ہندوستان نے جب ان کے تامل انسرجنسی تھی تو ادھر بڑا ڈوبیس رول تھا ہندوستان کا، وہ ڈپلیشس تھے، ایک طرف وہ سری لنکا کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، جی دوسرا تمام تر امداد ان کو مہیا کی جا رہی تھی، تو اس پہ انہوں نے قابو پایا جس میں پاکستان نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا تھا ہسٹوریکلی۔ اور اب بھی ہمارے جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس میں ہم ان کو اسسٹ کرتے بھی ہیں اور مزید کر بھی سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ڈیفنس ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان کے ترجیحات کیا ہیں، ایئر فورس سے لے کے نیوی سے لے کے گراؤنڈ فورسز تک ان کی تمام دفاعی ضروریات کو ہم پورا کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑی ٹھوس بنیادوں پر پہلے سے قائم ہے۔ اور اب جو موجودہ وہاں پہ ایمبیسڈر ہیں جی جنرل سعد سعد خٹک صاحب، وہ جی سعد خٹک صاحب وہاں پہ ہیں، اور پہلے بھی جنرلز ہی رہتے ہیں وہاں پہ عموماً، تو اس وجہ سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات میں بڑی ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز میں۔ بہت بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا۔ ویورز گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے ان سے دفاعی زاویوں کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب ہم گفتگو کریں گے، ہمارے سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے امپورٹنٹ کیپٹلز میں عبدالباسط صاحب، ان سے ہم جو ڈپلومیسی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی از این آرٹ آف پاسبلز، جس پہ رستے ڈھونڈے جا سکتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ کوئی آپ کو دروازہ بند مل رہا ہے تو آپ دوسری جگہ رستے کیسے نکالے جا سکتے ہیں۔ عبدالباسط صاحب نے اگر ہمیں جوائن کیا تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ عبدالباسط صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت نوازش سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ عبدالباسط صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ سری لنکا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے اپنے فورن آفس کے کیریئر میں مختلف جگہوں پر سرو کیا ہوگا، بھارت میں تو آپ کا بڑا ہی زبردست قسم کا رول رہا ہے ایز ہائی کمشنر آف پاکستان۔ سری لنکا کے حوالے سے بتائیے گا، آپ کا جانا ہوا کیسا آپ کا اپنا تجربہ رہا، اور یہ جو تعلقات ہیں ان کو کیسے کثیر الجہت انداز میں آگے بڑھایا جا سکتے ہیں، بالخصوص اگر ایمفیسس دو طرفہ تعلقات پہ رکھا جائے؟ جی بہت شکریہ انوار آپ کا، اور واٹ اے پلیزر ٹو بی آن یور پروگرام۔ بہت شکریہ۔ میرے اپنے خیال میں یہ بڑا بروقت اور بہت ہی کامیاب میرے حساب سے، جس طرح میں اس کو ایسیس کر رہا ہوں، دورہ تھا، جی اور اس کی دو تین بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سفارتکاری از دا آرٹ آف دا پاسبل، تو میں ہمیشہ سے میرا ایمفیسس یہی رہا ہے کہ ہمیں دو طرفہ تعلقات پہ فوکس کرنا چاہیے، اور سفارتکاری یہی نام ہے بنیادی طور پہ۔ جب آپ دو طرفہ تعلقات میں انویسٹ کرتے ہیں، اس میں سبسٹینس انجیکٹ کرتے ہیں، ٹریڈ ہے، کلچر ریلیشنز ہیں، انویسٹمنٹ ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی ان ممالک کی جو آپ کو تھوڑی بہت سپورٹ درکار ہوتی ہے ملٹی لیٹرل فورم میں، وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو سب سے بنیادی کام جو بیسک کام ہے وہ یہی ہے کہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں گرم جوشی پیدا ہو، اور تبھی ہو سکتی ہے جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس بڑھیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑھیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو کمیونیکے ایشو ہوا، اور بائی دا وے کمیونیکے بڑا فارمل ایک ہائیسٹ فارم آف اعلامیہ ہوتا ہے، ایک تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جی لیکن کمیونیکے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور فارمل قسم کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور کیونکہ دیکھیے اس وقت جو سری لنکن حکومت ہے
اس میں جو وحیدہ رضا بادشاہ ہیں یا ان کے چھوٹے بھائی ہیں سب پریزیڈنٹ ہیں جی ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے کتنی ان کی ہیلپ کی ہے جفنا اور ٹیررزم کے معاملات میں. اور اب جو معاملات میں اگر ہم ٹریڈ پہ فوکس کریں گے, مجھے بہت خوشی ہے کہ اب تھوڑا FTA پہ کام ہو رہا ہے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ پہ. یہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پھر ہم نے 550 ملین کی کریڈٹ لائن بھی دی ہے سری لنکا کو, مزید اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں سری لنکن لوگوں اسٹوڈنٹس کے لیے. پھر ٹورزم, ریلیجس ٹورزم پہ فوکس کر رہے ہیں. تو سری لنکن وہاں بدھسٹ بہت ہیں, تو وہاں ہمارے لیے تو بے شمار اپرچونیٹیز, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اب ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری تھا, پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلیں اب ہو گیا. میرے خیال میں جو امپورٹنٹ نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ فالو اپ کا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ دورے بھی ہو جاتے ہیں, بہت سے MOUs بھی سائن ہو جاتے ہیں, کمیشن بھی بن جاتے ہیں, لیکن ہم پھر فالو اپ نہیں کرتے. تو فارن آفس کے لیے بڑا امپورٹنٹ اس وقت یہ ہوگا کہ جو کنسرن منسٹریز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جو بھی MOU سائن ہوئے, چاہے وہ ٹورزم کے حوالے سے ہوئے ہیں, کامرس سیکٹریز کا بھی کنسلٹیشن کا پروسیس ایک آ گیا ہے, تو اس کو FTA کو جلدی سے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ قریبی تعلقات ہیں سری لنکا اور پاکستان کے. تو بدقسمتی کے ساتھ پہلے دورے نہیں ہوتے رہے, لیکن اب اچھا موقع ملا تو اس کو بلڈ اپ کرنا چاہیے. اب اس کو بیچ رات چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اتنی سی بات گزارش ہے میری. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے کہ MOUs جو ہے اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. 5 معاہدات کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. باسط صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا میں بہت زیادہ اس دورے کی کوریج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور ایک پروپیگنڈا آپ نے تو اس چیز کو خود فیس بھی کیا ہے, کنفرنٹ بھی کیا ہے, ان کا میڈیا ہو, ان کے صحافی ہوں. اب تو یہ چیزیں سامنے بھی آ گئی ہیں کہ پلوامہ بھی جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اور جو ارناب گوسوامی ہیں ان کا بھی کریکٹر سامنے آیا. پھر EU ڈسانفو لیب ہے, تو اس کے حوالے سے بھی بے پرکیاں اڑائی گئی کہ جی شاید کوئی خطاب ہونا تھا, اور وہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا کہ مسلمانوں کو کووڈ-19 کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا باڈیز کو جلایا جائے گا, لیکن یہ بھی بات سامنے ہے کہ جی ان کو دفنایا جائے گا. سر کس طرح انڈیا میں اس کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ ان کا کہا جاتا ہے بنگلہ دیش ہو, مالدیپ ہو, سری لنکا زیر اثر ہیں بھارت کے, چاہے وہ دفاعی تجارتی تعلقات ہو. کیا کہیں گے اس حوالے سے, اس زاویے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, بھارت کی تو بڑے عرصے سے کوشش ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں اور خاص طور پہ اس خطے میں آئسولیٹ کرے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو کوئی خاص کامیابیاں حاصل نہیں ہو رہی. ابھی دیکھیے دورہ ہو گیا, اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں اور بھی میڈیا میں وہاں پہ آ رہی ہیں, لیکن ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارا, اور یہ زیرو سم گیم بھی نہیں ہوتی سفارتکاری میں, کہ اگر ہمارے سری لنکا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو یقیناً ان کے تعلقات پورے ہونے چاہیے بھارت کے ساتھ. ہمیں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. بھارت اور سری لنکا کے اپنے تعلقات ہیں, ان کو وہ کرنے دیں, لیکن ہمیں اپنے تعلقات پہ فوکس کرنا چاہیے. جو ہمارے پازیٹیو اسٹیک بڑھیں گے اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کلاؤڈ بھی بڑھے گا. تو یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے. ابھی دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو بھی فون کیا, تو دیٹ واز اگین اے کائنڈ آف بریکنگ آئس. اس قسم کے جو اقدامات ہیں نا, پھر افغانستان کو آپ دیکھ لیجیے, افغانستان بھی ہمارا بڑا, ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پہ عمل لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بھارت اس سے بھی خائف ہے. بھارت اپنی کاوشیں اور کوششیں کرتا رہے گا, لیکن ہمیں اس سے ڈیفنس پہ نہیں جانا, ہمیں اور ایگریسو ڈپلومیسی کرنی ہے. اور یہی طریقہ ہے میرے حساب سے کہ ہمیں بائی لیٹرل ریلیشن سے فوکس کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ملٹی لیٹرل فورم سے ساری توجہ دے دیتے ہیں, چاہے وہ UN ہو, OIC ہو, لیکن ان ملٹی لیٹرل فورمز میں اس وقت تک نتائج نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن اسٹرانگ فوٹنگس پہ نہ ہو. تو یہ بہت اچھا, میں مطلب بھارت کے پروپیگنڈا سے نہیں گھبراتا, وہ تو کرتے رہیں گے, کیونکہ ان کا اس وقت مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کریں, اکنامکلی ویک رکھیں, ریجنلی اینڈ گلوبلی جو ہے اس کو وہ مارجنلائز کریں. لیکن ہماری اپنی اسٹرینتھس ہیں اور ہمیں اپنی اس اسٹرینتھس کو آگے لے کر آنا ہے. ہمارے اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ہماری بہت اسٹرینتھس بھی ہیں. پاکستان دیکھیے اس وقت ساؤتھ ایشیا اور جو ہے سینٹرل ایشیا کے درمیان ایک نیچرل برج ہے. اللہ تعالی نے ہمیں ایسی لوکیشن دی ہے
کہ اگر ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں تو ہمارے لیے تو اسکائی از دا لمٹ. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سارک، بنگلہ دیش، ایون دا مالدیوز بھی جو کہ اس وقت بہت بھارت کے قریب ہو گیا ہے، بٹ نیپال، یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے سے اچھے تعلقات ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس وقت سارک وغیرہ پہ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھارت اس وقت سارک کی میٹنگ نہیں ہونے دے گا. تو ہمیں کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ بائی لیٹرلی ہم اپنے ریلیشنز کو اسٹرینتھن کریں، اور یہی واحد طریقہ ہے ہمیں آگے بڑھنے کا. میں چاہوں گا باسی صاحب سی پیک کے حوالے سے ضرور آپ کو اوپینین لینے چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سری لنکا اس سے استفادہ حاصل کرے. سی پیک اور ہماری رائے یہی ہے کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے. ظاہر بات ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اور پریزیڈنٹ شی کا یہ ایک برین چائلڈ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا سری لنکا کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیپنگ ان ویو دا ریجنل کانٹیکسٹ وہ اس طرف بڑھیں گے؟ نہیں، بڑھنا چاہیے. دیکھیے ایک تو یہ سی پیک کا ہے، اور ایک پھر دوسرا یہ بھی ہے دیکھیے کہ چائنا اور میانمار کا بھی اکنامک کوریڈور بن رہا ہے. تو یہ دو کوریڈور جو ہیں دونوں ایک بیک وقت ان کا ہونا ہے شروع میں، بلکہ ہمارا تو شروع ہو چکا ہے، میانمار کا تھوڑا سا ایشو ہے. سری لنکا ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سی پیک میں جو ہے کیونکہ ہمارے جو چار اس کے پرامز ہیں، مثال کے طور پر اس کا سی پیک کا جو کوریڈور بننے ہیں، اس کے علاوہ پھر انڈسٹریلائزیشن ہے، اسپیشل اکنامک زونز ہے، انرجی ہے، گوادر ہے. تو یہ چار اسپیکٹس ہیں. فی الحال تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس ٹو ارلی میرے حساب سے فار سری لنکا ٹو گیٹ بینیفٹ. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی افغانستان کے حالات اس طرح نہیں ہوئے. ابھی افغانستان کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیٹل ہونی ہیں. ابھی جو 29 فروری پچھلے سال کا ایکارڈ ہے طالبان اور یو ایس کا، وہ ہم نے دیکھنا ہے اس پہ یو ایس فائنلی یا نیٹو کیا پوزیشن لیتی ہے. تو ابھی سی پیک کے حوالے سے اس ٹو ارلی دو اٹ از اے گیم چینجر فار اس، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور ہمیں اس کے چاروں جو جوتے ہیں اس میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن فار ادر کنٹریز ٹو جوائن، مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سری لنکا اپنی خواہش کا اظہار پبلکلی کرے اور وہ جوائن کرنا چاہے when the time is right. تو ابھی جو ہے میرے خیال میں اچھی بات چیت ہوئی ہوگی پرائم منسٹر کی سری لنکن لیڈرشپ کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو بریف کیا ہوگا کہ سی پیک کے کیا کیا مثبت نتائج نکل سکتے ہیں ہمارے ساؤتھ ایشیا ریجن کے لیے ایز اے ہول. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید وہ ٹائم نہیں آیا کہ باقی ممالک آ کے جوائن کریں ہمیں اس کو. اچھا سر، میں کشمیر کے حوالے سے ضرور آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا. مسئلہ کشمیر کا بھی آج پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس نقطے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس خطے میں جو ہماری ترقی کے منازل ہیں اور جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. عبدالباسط صاحب، آپ تو بھارت پہ رہے ہیں ہائی کمشنر اور آپ نے اس مودی سرکار کے دور کو جھیلا بھی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب تو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A بھی تنسیخ کیے ہوئے ہیں اور ایک کھلی جیل کا منظر پیش کر رہی ہے وادی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کشمیر حل ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ اور یہ اس خطے میں ان ایریٹنٹس کے ہوتے ہوئے کیا ہم جو کولیکٹیو گڈ ہے، جو عوام بستے ہیں بڑی تعداد میں 1.5 ارب سے زائد لوگ بستے ہیں اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں، ان کے کوئی فیوچر بہتر ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھارتی ایٹیچیوڈ ہے اس میں توقع کرنا کوئی اتنا اچھا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے جموں اور کشمیر، اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، بلکہ جب میں بھارت میں بھی تھا اجیت دوول سے ہی ملاقات ہوتی تھی، جے شنکر صاحب سے ہی ملاقات ہوتی، تو میں ان کو بار بار یہی کہتا تھا کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع پاکستان اور بھارت کے درمیان رہے گا، ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے پھر 2 قدم پیچھے آ جائیں گے، اور پھر ہماری ساری جو انرجیز ہیں وہ ڈیڈ لاک کو توڑنے میں لگ جائیں گی. اور دیکھیے وہی ہو رہا ہے. اور بالکل ہمارے وزیر اعظم نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ فضا ہی نہیں بن سکتی جو کہ تعاون کی طرف لے کر جائے. جب تک دیکھیے ملکوں میں باہمی اعتماد کی فضا نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز بھی جو ہے اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں ہوتی. جب ریلیشن شپ پریڈکٹیبل نہ ہو تو پھر کس طرح بات آگے بڑھے گی. تو بڑا ضروری ہے اس تنازع کو حل کرنا. جہاں تک اس کی ممکنات کی بات ہے، میں اس وقت نہیں سمجھتا کہ مودی سرکار جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے. وہ اس وقت چاہتے یہی ہیں کہ جموں اور کشمیر کے
آپ کو irrelevant کر لیں. ان کی ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے جو ہم سب جانتے ہیں. RSS کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے کشمیر کے بارے میں, اور وہی مودی صاحب اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. کل وہ جا بھی رہے غالباً, کل جا بھی رہے جو خبر آئی تھی. اور اس میں جو ہے ڈیموگرافک چینجز بھی ہیں. ابھی دیکھیے انہوں نے لاکھوں کے حساب سے ڈومیسائل ایشو کر دیا انڈینس کو, وہ یہاں پہ سیٹل ہوں گے. اور پھر پورا وہ جس طرح دیکھیے نا آزادی کے بعد جموں جو تھا مثال کے طور پر, جموں کی تعداد مسلمانوں کی اکثریت وہاں پہ ہوتی تھی, لیکن آج مسلمان وہاں پہ 30% ہو کے رہ گئے ہیں. تو اس قسم کے جو ہے ان کی لانگ ٹرم پالیسی, ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ جب تک قربانیاں دینے کو تیار ہیں اور جب تک وہ اپنی ریزسٹنس جاری رکھیں گے, اور مجھے امید ہے کیونکہ ہر گھر میں وہاں پہ جو معاملات ہیں, کسی کی ماں بہن, ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کی وہاں پہ جو کہانیاں ہم سنتے ہیں, پھر ہر گھر میں ایک شہید بھی ہے. تو ہمیں وہاں پہ ریزسٹنس اگر وہاں پہ ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. مجھے یہ بھی اس کا ادراک ہے اس چیز کا کہ بھارت کا اپنا ایک کلاؤٹ ہے, ممالک کے اکنامک انٹرسٹ ہے, حکومتیں ہماری چیزوں پہ ریسپونڈ نہیں کر رہی, لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اگر حکومتیں ریسپونڈ نہیں کریں تو ہم تھنک ٹینکس کی طرف جائیں, سول سوسائٹی کی طرف جائیں, میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسپلور کریں. یہی چیزیں گورنمنٹ سے بھی پریشر ڈالتی ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا اگر ہم نے صحیح معنوں میں قصہ دنیا میں اٹھانا ہے تو اس کے لیے بہت مربوط جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. جب تک, اور میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ خصوصی نمائندہ آپ کو جموں اور کشمیر پہ اپوائنٹ کرنا چاہیے, جو تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا انٹرنل ایکسٹرنل جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک اسٹریٹجی بنا سکے. بدقسمتی کے ساتھ, اور لیٹ می سے دیٹ, کہ ہمارے پاس اس وقت حکمت عملی موجود نہیں ہے. تو سر آپ نے بڑے اچھے نکات اس کے وضع کیے کہ ہمیں نمائندہ خصوصی بنانا چاہیے, اور ہم نے دیکھا کہ یہ افغانستان کے حوالے سے جو دیگر ممالک ہیں, امریکہ, یو کے, انہوں نے بنائے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے, اور اس بات کو وہ ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ وہ جب تک سے کشمیر کو رائٹ نہیں ملتا حق خود ارادیت کا, وہ سفیر کے طور پہ کام کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب خود اس چیز کے لیے اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں تو ایسے میں نمائندہ خصوصی کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ نہیں دیکھیے, سفیر کا تو کام وہ تو دیکھیے ایک سمبولک چیز ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ میں سفیر کے طور پہ کام کروں تو وہ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. نہ تو دیکھیے پرائم منسٹر کے پاس اتنا کام ہے یا اپنا فارن منسٹر کے پاس یا کسی اور کے پاس, بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی مرتب کرے. یہ کام ایک وہی شخص کر سکتا ہے جس کو یہ کام سونپ دیا جائے. سفیر تو پرائم منسٹر رہیں گے, وہ تو ایک سمبلزم کے طور پہ کہ وہ کتنی کشمیر کو, ہم پاکستان اس کو امپورٹنس دیتا ہے, وہ الگ ہے. لیکن ایک ورکنگ لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی نمائندے کا بالکل رول الگ ہے, ہوتا ہے کہ وہ سارا ایک کوآرڈینیٹ کر کے چیزیں پیش کرتا ہے پرائم منسٹر کو, جی ہم اس حساب سے آگے چلیں گے, یہ اقدامات ہم لیں گے اگلے 2 سالوں میں, کہ کس طرح ہم نے بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. تو یہ کام کی نوعیت الگ ہے. خصوصی نمائندے کے ورکنگ لیول پہ ایک ہوتا ہے جو کہ تمام چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرے گا. بھارت وزیر اعظم نے چونکہ کہا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے دکھاؤں گا, تو وہ تو اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر سری لنکا کے وزٹ میں انہوں نے ڈیفینیٹلی کشمیر سے بات کی ہوگی, سری لنکن لیڈرشپ کو بتایا ہوگا, اور بلکہ کمیونیکے میں بھی ہے کہ تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ریجنل کنٹریز کو اس کو سالو کرنے چاہیے. تو ہمارے جو سب سے بڑا ایشو یا تنازع تو کشمیری ہے. تو جہاں تک ان کی سفیر ہونے کا تعلق ہے اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ورکنگ لیول پہ خصوصی نمائندے کا رول بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے, اور وہ بہت ضروری ہے اس وقت. مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے 2012 میں ایک دفعہ کہا تھا, اپنی حکومت کو تجویز پیش کی تھی, میں برلن میں تھا اس زمانے میں سفیر, کہ افغانستان پہ خصوصی نمائندہ بنا دیں, مقرر کر دیں. لیکن چلیں وہ 8 سال بعد ہو گیا. صادق صاحب ہیں اس وقت. میں نہیں چاہتا کہ کشمیر پہ 8 سال ہمیں لگ جائیں. وقت کی ضرورت کس وقت ہے, ہم ٹائم از آف دا ایسنس کشمیر کے حوالے سے. جو ہم ٹائم لوز کر رہے ہیں, بھارت وہی اسپیس ہمارے لیے لیے جا رہا ہے انٹرنیشنلی. آپ نے بالکل صحیح. ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا ادراک رکھیں, احساس کریں,
और फौरी तौर पे इन चीज़ों पे इक़दाम करें, कश्मीर के हवाले से खास तौर वेरी गुड सजेशन सर, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में यू आर द मोस्ट अपॉर्चुन पर्सन के जो नुमाइंदा खसूसी हो, जैसे मोहम्मद सादिक साहब अफगानिस्तान के लिए उनकी एक्सपर्टीज़ है, आपने चूँकि भारत में वक्त गुजारा है हाई कमीशन, आप बहुत बखूबी उनके माइंड सेट से वाकिफ़ हैं, जो हुर्रियत लीडरशिप से भी मिलते रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत का तो आप हिस्सा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, डॉक्टर आबिद क्यूम सुलैरी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तिजारत के हवाले से बात की है, दो तरफा तिजारत को कैसे फ़रोग किया जा सकता है, फिर महंगाई को काबू करने के हवाले से जो उनकी श्रीलंकन सदर से मुलाकात हुई। तो ज़रा डॉक्टर आबिद क्यूम सुलैरी साहब चूँकि PhD हैं इकनॉमिक्स में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, वज़ीर-ए-आज़म की जो काउंसिल इक़्तिसादी उसके मेंबर हैं, उनसे जानेंगे कि इसको कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम श्रीलंका एंड वाइस वर्सा। डॉक्टर आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर आबिद साहब बताइएगा, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा सबसे पहले तो ये जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है, इसमें कहा गया है कि $1 अरब जो है वो मुश्तरका जो तिजारत का हुजम है थ्रू बायलैटरल एंड ब्रॉडनिंग FTA, सर ये ठीक एस्टिमेशन है और अचीवेबल है? आपसे पहले गुफ्तगू हम कर रहे थे अपने मौजूद मेहमानों से, वो बता रहे थे भारत के साथ कुछ $4 अरब है और चाइना के साथ $6 अरब। ये ठीक एस्टिमेशन है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, एम्बिशियस है और अचीवेबल है? डॉक्टर आबिद साहब। नहीं, ये काफी हद तक अचीवेबल एस्टिमेशन है और उसकी वजह यह है कि श्रीलंका की जो भारत के साथ ट्रेड है उसमें मोस्टली श्रीलंकन इन्वेस्टर्स ये समझते हैं कि भारतीय सरमायाकार जो हैं वो आके श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद जीरो ड्यूटी जीरो रेटिंग का फायदा उठाते हुए वहां से चीजें जो है वापस इंडिया में इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसका कि श्रीलंका को ऐसा फायदा नहीं होता है। तो पाकिस्तान के साथ पोटेंशियल अपनी जगह पे मौजूद है। चाइना के साथ भी अगर आप देखें तो हम्बन टोटा के बाद श्रीलंका और चाइना के दरमियान एक लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो उसकी फजा कायम हो गई थी। तो ये दोनों जो ऑप्शन है श्रीलंका की वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका है, वहाँ पे वो थोड़े से कंसर्न्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तामिल टाइगर्स की जो उन पे फतह थी वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग और पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन थी। और जो करंट इस वक्त रजीम है राजा पक्सा जो दोनों बरादरान है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उनको इस चीज का एहसास भी है और वो इस चीज पे पाकिस्तान को डेफिनेटली पे बैक। अच्छा, अब आबिद भाई मुझे ये बताएगा कि इसमें ये भी कहा गया है कि जब वो दो तरफा तिजारत की बात की कि इसमें बॉटल नेक्स भी बहुत से होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आप सजेस्ट करेंगे फिजाई सफर जो है उस पर ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए कोलंबो और इस्लामाबाद के दरमियान या कराची के दरमियान, और इसके अलावा जो वीज़ा रजीम है इसमें कोई नरमी लानी चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल मिले, जो हमारे ताजिर कोलंबो जाएं, जो उनके ताजिर इस्लामाबाद आएँ, क्या आप वेज एंड मीन्स सजेस्ट करेंगे जिसमें हम इस कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं और जो इसका फायदा उठाया जा सकता है? मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। देखिए श्रीलंका की ऑलरेडी सॉफ्टेस्ट वीजा रजीम है साउथ एशिया में। नेपाल श्रीलंका में स्वाय इंडियन सिटीजन के बाकी सबके लिए वीजा ऑन अराइवल होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं भी हैं तो आपकी गल्फ जो है गल्फ उसको मैच कर रहे। जो कनेक्टिविटी यहाँ पे लाने की जरूरत है वो आपके मेरीन रूट्स हैं कि आपके कितने लाइनर जो हैं सी लाइनर्स, ठीक है, वो चलते हैं पाकिस्तान से श्रीलंका के लिए, श्रीलंका से पाकिस्तान के लिए। वो जो कास्ट ऑफ शिपमेंट है वहाँ पे एक तो उसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से अगर हम देखते हैं बहुत पाकिस्तान और श्रीलंका, तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि ना सिर्फ ये कि सरमाया जो है उसको आसानी से लाया जा सके, बल्कि सरमाए को जो बाहर लेके जाना है उसको भी आपको फ्लेक्सिबल बनाना होता है, वरना जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है वो कभी भी नहीं आता है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स को देखना होगा, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि हम कंपैरेटिव बेसिस पे श्रीलंका में भिजवा सकते हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के अलावा अगर आप देखें तो श्रीलंका बीइंग एन आइलैंड उसकी खासी हद तक जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो इम्पोर्ट से पूरी होती है। उनकी अपनी तो वहाँ पे कोई चीज स्टेपल फूड ग्रो नहीं होती है। अच्छा, वो आपके पास एक चीज है। सेकंड जो है वो उनसे जो हम सीख सकते हैं डेट इज टूरिज्म। श्रीलंका का जो टूरिज्म सेक्टर है इट इज वन ऑफ द डेवलप्ड सेक्टर्स, और प्राइम मिनिस्टर चूंकि टूरिज्म पे बात भी करते हैं, टूरिज्म करना चाहते हैं। ठीक है आबिद साहब, ये तो आपने अहम नुकात बताए। जरा मुझे बताइएगा उनकी जब सदर से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं
انہوں نے کہا یہ جو آڑتی کا رول ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے، پاکستان ہو سری لنکا ہو، انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ یہ ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس سے جو مڈل مین ہے اس کے رول کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو گروئرز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، ان کو وہ قیمت ملتی نہیں ہے اور جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بہت مہنگی ملتی ہیں. اس ٹیکنالوجی کو آپ ای منڈی کا نام دے سکتے ہیں، اور وہ ای یہ منڈی، کہ ٹھیک، یہ چائنا ماڈل ہے. اچھا، کہ آپ کس طریقے سے کراؤڈ بائنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑی چیز خریدتے ہیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیلولر فونز پہ لوگ بٹس دیتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ بائر جو ہے وہ ملا لیتے ہیں. یعنی اگر مجھے 2 کلو گوشت خریدنا ہے اور مجھے پورے بکرے کا ریٹ چاہیے تو میں اپنے ساتھ 10 ایسے بائر اور ملا لوں گا اسی فون پہ اور ٹیلکو کے ذریعے پیمنٹ کر کے کہ ہمیں وہ ہول سیل کا ریٹ جو ہے وہ مل سکے. یہ کانسیپٹ ای منڈی کا چائنا میں بڑا سکسیسفلی کامیاب ہو رہا ہے، اور غالباً اسی ٹیکنالوجی کی طرف پرائم منسٹر نے آج سری لنکا میں بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پروڈیوسر کو اور کنزیومر کو ڈائریکٹ کریں تاکہ پروڈیوسر کو اس کی جو پروڈیوس ہے اس کی پوری قیمت ملے اور کنزیومر کو ایک کم پروفٹ پہ جو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ جو ای منڈی کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا چائنا میں یہ سکسیسفل ماڈل ہے، کیا ہم اڈیپٹ کر سکتے ہیں اس ماڈل پہ؟ دیکھیے کووڈ نے آپ کو آلریڈی ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. ابھی تک جو ہم پچھلے 1 سال میں کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارا مزاج تھا کہ ہم آن لائن کام کرتے، آن لائن ایجوکیشن ہوتی، آن لائن آفیسز ہوتے، آن لائن آپ کی ہیلتھ کنسلٹیشن ہوتی. تو یہ جو آپ کو ضروریات پڑتی ہیں آپ آٹومیٹکلی اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور کووڈ میں سلور لائننگ یہ ہے کہ اب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بہت ریپڈ اور بہت آسان ہوگی. یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے آپ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ان کی سیاست کا محور یہ ہے کہ غربت سے لوگوں کو نکالا جائے اور ان کا اس میں ٹریڈ انویسٹمنٹ یہ بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ پھر انفارچونیٹلی مافیاز جو ہیں وہ پریویل کر جاتے ہیں، تو کیسے آپ سمجھتے ہیں تجارت سے اور سرمایہ کاری سے غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے؟ عابد قیوم صاحب. دیکھیے پرائم منسٹر نے آج اور سری لنکا نے بھی انہوں نے آج سارک چارٹر کا حوالہ دیا اور سارک کو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے. جب آپ کے ریجن میں پیس ہوتا ہے تو وہ ساری سرمایہ اور وہ سارے ریسورسز جو کہ آپ کنفلکٹ میں لگا رہے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتے ہیں. اور پرائم منسٹر نے اس بات کا اعادہ کیا تھا شروع میں کہ انہوں نے حکومت میں آتے ہی انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کمپیلڈ ہوگا ڈیو ٹو اس کی اپنی انٹرنل پرابلمس کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرے، ریجن جو ہے اس میں امن و امان آئے. تو جب ریجن میں آپ کے اسٹیبلٹی آئے گی، اس میں پیس آئے گا، تو جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ہے اس کا فلو ہوگا اور پاورٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ریڈیوس ہوگی. تو ورنہ تو حکومتوں کے بجٹ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی سوشل ویلفیئر کی بجائے یا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بجائے وہ تو اپنی ڈیفنس میں لگ جاتے ہیں. ہماری عابد قیوم صاحب ہماری جو ساؤتھ ایشیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں آپ کو ول نظر آتی ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یورپی یونین کی بات کی اور ظاہر بات ہے جرمنی، فرانس، ہم لوگ جو تھوڑے سے یورپ کی ہسٹری سے واقف ہیں ان کے کوئی اپنے بڑے مخاصمانہ کے سب کے تعلقات رہے ہیں، کوئی اتنے مفاہمانہ نہیں رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ماڈل یہاں ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ جو ساؤتھ ایشیا کی لیڈرشپ ہے وہ اس کی اہلیت رکھتی ہے؟ بالخصوص انڈیا کا میں حوالہ دے رہا ہوں. یہ اس لیے ریپلیکیٹ ہوگا کہ جب کوئی چیز اپنی سیچوریشن پر ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کا خاتمہ ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ٹرمپ کا ایرا ختم ہوا، مودی نے ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کو تنہا کر دیا ہے. نیپال کے ساتھ انڈیا کے اس وقت کنفلکٹ چل رہے ہیں. بنگلہ دیش جس کے ساتھ ان کا شیر و شکر کا رشتہ تھا وہاں پہ ان کے آپس کے کنفلکٹ شروع ہو گئے ہیں. شری لنکا کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شری لنکا یہ سمجھ رہا ہے کہ انڈیا ان کو کالونی بنانا چاہ رہا ہے. تو جب آپ بالکل اس طریقے سے اپنے ہیجمنی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ آٹومیٹکلی ایک ویکیوم آتا ہے، اور یہ وہ ویکیوم ہے جس کو کہ پاکستان اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے اور اپنے بائی لیٹرل تعلقات کے ذریعے فل کر سکتا ہے. اور یہ وہ مقام ہوگا، ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یہاں پہ کہ آپ کی ریجنل کلیبوریشن اور ریجنل کوآپریشن دوبارہ سے بحال ہوگا. ٹورڈز دی اینڈ سی پیک، کیونکہ میں نے اپنے دیگر مہمانوں سے بھی سوال کیا، یہ بیسیکلی تو اکنامک کوریڈور ہے اور آپ کی فیلڈ سے زیادہ متعلق ہے. ظاہر بات ہے اس کی پولیٹیکل، اس کے ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک پہلو بھی بڑے نمایاں ہیں. سر سی پیک ہمارے لیے تو گیم چینجر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ فائدہ ہے. ظاہر بات ہے چائنا یہاں پر انویسٹ کر رہا ہے، چائنا کو بھی اس کا کوئی نہ کوئی ریسیپروکل فائدہ ضرور مل رہا ہوگا. گوادر پورٹ ہے اور چائنیز گوڈز کو مارکیٹ ملے گی. سری لنکا اگر اس سے مستفید ہونا چاہے ان کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے اور یہ ان کے ٹریڈرز کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ آفر؟ دیکھیے سری لنکا میں
जो सबसे पहला एक मिथ क्रिएट किया गया था वो ये था कि चाइना ने शायद श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया है अपने डेट के बदले में, जो कि गलत साबित हुआ और हकीकत में ऐसा नहीं है। और चूंकि इस वक्त श्रीलंका में चाइनीज और इंडियन दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट जो है पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। इंडिया की इन्वेस्टमेंट में इस वक्त थोड़ा सा स्लम आया हुआ है, लेकिन चाइना जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि मान्य हो श्रीलंका को ब्रॉडर BRI में और उसके बाद CPEC में हिस्सा लेने से। जो इकोनॉमिक जोन्स में हम श्रीलंकन इन्वेस्टर्स को आने का कह रहे हैं जी, वो उसी सूरत में पॉसिबल होगा जबकि इकोनॉमिक जोन्स को हम फंक्शनल कर सकें। यस, अगर हम अपने यहाँ इकोनॉमिक जोन को फंक्शनल नहीं करेंगे तो श्रीलंकन इन्वेस्टमेंट या ये इकोनॉमिक जोन या नॉन स्टार्टर्स रहेंगे। तो और ये जो इकोनॉमिक जोन की फंक्शनैलिटी है ये हमने खुद अपने रिसोर्सेज से करनी है। ये चाइना आके उनमें सड़कें नहीं बनाएगा या उनमें बिजली नहीं देगा। और आई एम श्योर कि इस दफा के PSTP में इकोनॉमिक जोन्स के लिए कुछ पैसे एलोकेट किए जा रहे हैं नेक्स्ट बजट के लिए, ताकि उनमें से चंद इकोनॉमिक जोन्स को फंक्शन बनाया जा सके। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन सर, ये जो विजिट्स होते हैं इसमें MOU साइन होते हैं, आप समझते हैं इसका फॉलोअप होना चाहिए? हाई प्रोफाइल विजिट्स होते हैं, इसका फॉलोअप जब तक से नहीं होगा तो वो जो एक अच्छी, एक जिसे कहते हैं ना फीलिंग्स होती हैं, जज्बात का अच्छा इजहार होता है, उनको अपनी जामा या अपनी सूरत ही पहनाई जा सकती। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों साइड की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको भी दावत दी है श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म के कि वो पाकिस्तान आए, और ज़ाहिर बात है जैसे आपने भी कहा कि दोनों जो बरादरान हैं, सदर और वज़ीर-ए-आज़म राजापक्से बरादरान, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा एक ओपिनियन रखते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू सम टेंजिबल आउटकम? देखिए, अगर अब भी ना हो सके तो बड़ी बदकिस्मती होगी। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ पे हैं, और जब ये तीनों शख्सियात हों तो आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तमाम इंग्रेडिएंट पूरे होते हैं। अब ये हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी और ऑफिशियल मशीनरी पे डिपेंड करता है कि वो इसका फॉलोअप कितनी मुस्तैदी के साथ करते हैं। जो हाई प्रोफाइल विजिट होते हैं उन्होंने आइस ब्रेकिंग का काम करना होता है, ताल्लुकात को रिवाइव करना होता है, उसके बाद फिर जो अफसरशाही है उसके ज़िम्मे लगता है, और अब ये देखना होगा कि अफसरशाही कितनी मुस्तैदी से अपना काम करती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, ये हमने आपको 3 नुकाती, एक आपको जाविया पेश किया 3 पहलुओं से, तकोन आपके सामने रखा, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के दौरों से दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ोतरी आएगी और पाकिस्तान और श्रीलंका में बसने वाले आवाम बिलखसूस जो कि दौरे के हवाले से गुफ्तगू थी वो इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे, चाहे वो ज़राअत का शब हो, इक्तिसादियात हो, चाहे वो सियाहत हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा बात सामने आई। बुद्धिस्ट साइट्स है यहाँ पर और बुद्धिस्ट स्टूपा भी बहुत बड़ा डिस्कवर हुआ है पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ CPEC जो गेम चेंजर है उससे भी खित्ते के और ममालिक भी मुस्तफीज़ हो सकें। ये हमारी गुफ्तगू थी। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरा टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।